Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़त व किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविज़न और इंटरनेट के मीडिया बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। और एक पैगाम जो मैं आज शेयर करना चाहूँगा उसका ताल्लुक है बहाली के साथ। आज अभी जैसे हमने यूसीएस की बहाली की बात की, वो आज चर्च में ऐसे लीडर्स की, पास्टर्स की, एल्डर्स की और खुदा के लोगों की ज़रूरत है जो इस नेशन में और इस शहर में खुदा के काम को बहाल करें। और इसके लिए हम नेहमिया की किताब में जाएंगे, नेहमिया द ग्रेट लीडर, और उसका पहला चैप्टर। अगरचे हम इस मैसेज को उस तरह भी लेकर जा सकते हैं जो बिशप साहब ने कहा, लेकिन मैं इसको बहाली की तरफ डाइवर्ट करूँगा। और जो इसका खुलासा है मेरे सामने अभी जो पैगाम मैंने शेयर करने हुई है कि नेहमिया एक ऐसा लीडर था जिसने एक ऐसे शहर को जो वीरान था उसको फिर से आबाद कर दिया। He turned a city of shame into a city of praise। और आयत पढ़ें पहले 4 वर्सेस, सो आप में से कोई भी इसको पढ़ सकता है। नेहमिया पहला बाब उसकी फर्स्ट 4 वर्सेस। खुदा की कलाम में से तिलावत करें नेहमिया का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयतें। 20वें वर्ष कैसर के महीने में जब मैं कैसर सोसन में था तो ऐसा हुआ, यहनान जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीर से छूट कर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। आमीन। And what can Father God, anoint my words so that they become life and blessing for your people. Holy Spirit, come and bless your people. In the name of Jesus. Amen. Historically, आप सब इसकी बैकग्राउंड से वाकिफ हैं। बाबल की असीरी के बाद 536 BC में कुछ यहूदी जो हैं यरूशलेम में वापस गए, करीब 50,000 उनकी तादाद थी। फिर 516 BC में हैकल जो है दोबारा रीबिल्ड की गई, तामीर की गई, और 457 में एक छोटा रिवाइवल अज़रा के दौर में यरूशलेम में आया, और फिर 445 अभी जो वाक़या पढ़ रहे हैं ये 445 का है, जब नेहमिया ने जो यरूशलेम की फाटक थे और यरूशलेम की जो दीवारें थी उनको
ریبلڈ کیا. سو دو باتیں ہم پرٹیکولرلی نہمیہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں. وہ ایک بلڈر بھی ہے اور وہ ایک ریسٹورر بھی ہے. خدا کے کام کو پھر سے بحال کر رہا ہے. اور آج پاکستان کے چرچ میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ خدا کے کام کو، کنگڈم کے کام کو جہاں جہاں شکستگی ہے اس کو پھر وہاں سے مضبوط کیا جائے اور خدا ان کا جلال اور اس کی بڑی قدرت ہم اس کے گھر میں دیکھ سکیں. سو خدا ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو یروشلم کی جو دیواریں ہیں یا شہر کی جو دیواریں ہیں وہ ریبلڈ کر سکے. جو آپ میں سے پچھلے پریئر میٹنگ میں آئے تھے آپ کو یاد ہوگا میں نے سٹی پاسٹر پہ میسج دیا. تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. میرا جو فوکس ہے وہ سٹی ہے اور سٹی گورنمنٹ، سٹی پاسٹر، سٹی چرچ جو ہے وہ یعنی آپ جو اس شہر کے پاسٹرز ہیں آپ کو یہ اختیار ہے کہ اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شہر میں بہترین خدمت کریں اور شہر کے لیے آپ بہترین کام کر سکیں. اور جو ہمارا ٹیکسٹ تھا یرمیہ 29 باب میں سے اس میں خداوند نے یرمیہ سے کہا، یرمیہ کے وسیلے لوگوں سے کہا کہ شہر کی خوشحالی میں تمہاری خوشحالی. اور اس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، ذرا ہم اسے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیں آپ دیکھ سکیں. سو دا پوائنٹ از، پہلی بات ہم مختصر یہ دیکھیں گے کہ نہمیہ ایز اے لیڈر اس کا اپنا کریکٹر کیسا ہے اور اس کی زندگی کے 3 بنیادی جو کوشچنز ہیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہی از دا کپ بیرر، وہ بادشاہ کا ساقی ہے. اور پھر وہ وہاں سے خدمت میں یا جو خدا نے اس کو ذمہ داری دی اس میں آگے بڑھتا ہے. دین ہی از اے بلڈر، وہ تعمیر کا کام کر رہا ہے. اور تیسرا جو ہم اس کی پوزیشن دیکھتے ہیں جب ہم نہمیہ کے آخری اس کے حصے میں جاتے ہیں کتاب کے، ہی از دی گورنر آف دا سٹی. وہ سارے شہر میں ایک گورنر کے طور پر کام کرتا ہے. تو ہم اس کی لائف میں یہ ساری گروتھ کی سٹیجز کو دیکھتے ہیں. تو جب ہم اس کی کوالٹیز کی بات کرتے ہیں تو جو ہمیں اس میں ایز اے لیڈر خوبیاں نظر آتی ہیں جب وہ بادشاہ کا ساقی ہے کہ وہ اپنے کام کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے. ہمیں اس کی زندگی میں رسپانسبلٹی نظر آتی ہے. وہ جو کچھ بھی بادشاہ کے حضور میں کرتا ہے، جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، فرائض ہیں، اس میں بڑا رسپانسبل ہے. دوسری بات ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہی از اے مین آف انفلوئنس، وہ ایک بااثر شخص ہے اور لوگوں میں اس کا اثر ہے. جو اس کی جو نسل ہے، یہودی لوگ ہیں، وہ بھی اس کی بات کو سنتے ہیں. اور جب وہ بیبلون میں ہیں وہاں پر بھی اس کا ایک اثر جو ہے، انفلوئنس جو ہے بادشاہ پر اور وہاں کے لوگوں پر موجود ہے. تیسری بات ہم اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں، ہی از اے مین آف کانفیڈنس، یعنی جو بابل کا بادشاہ ہے اور جو بابل کے گورنرز ہیں، ہائر اتھارٹیز ہیں، وہ اس کی باتوں پر اور اس کی وزڈم پر کانفیڈنس رکھتے ہیں. اور چوتھی بات ہم اس میں دیکھتے ہیں، ہی از اے مین آف وزڈم، اور وہ سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے اور وہ بڑی حکمت بھی رکھتا ہے. جو کنگڈم کے امور ہیں ان کے فیصلوں میں، ان کی ترتیب میں ہمیں اس کے بڑا اہم رول جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور نہمیہ، عزرا اور ایسٹر یہ تقریباً ہسٹری کے ایک ہی دور میں سے گزرے ہیں اور ڈفرنٹ ٹائمز میں انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ پلے کیا. سو خداوند ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو یروشلم کو بحال کر سکے. ٹیمپل از دیئر، ریبلڈ ہو گئی ہے، لیکن چونکہ دیواریں نہیں ہیں، ایوری ناؤ اینڈ دین دشمن آتے تھے، ان کی فصلوں کو اجاڑ کر لے جاتے تھے، ان کے گھروں کو برباد کر دیتے تھے. اور اگین اینڈ اگین جو بنی اسرائیل تھے وہ بڑی مشکل اور پریشانی میں تھے. سو خداوند نے نہمیہ کو کھڑا کیا کہ وہ ان والز کو ریبلڈ کرے اور شہر کی عزت کو بحال کرے.
شہر کی رونق کو بحال کرے. سو جو 3 مین باتیں آج کے اس مختصر پیغام میں دیکھی گئی کہ خدا کیوں نہمیہ کو استعمال کرنے میں کامیاب ہوا اور کیوں نہمیہ نے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر لی، اس سارے وال کو اور اس سارے کام کو جو کھنڈرات میں تھا اس کو ریبلڈ کرنا. تو پہلی بات کہ خدا نے نہمیہ کو اس لیے نہیں بلایا بیکاز ہی واز اے مین آف پوزیشن بٹ بیکاز ہی واز اے مین آف پریئر. خدا نے نہمیہ کو اس لیے یہ ذمہ داری نہیں دی یا برڈن نہیں دیا کہ وہ ایک بڑے عہدے پر فائز ہے اور وہاں سے وہ کوئی ریسورسز استعمال کر سکتا ہے، بلکہ جو اصل کوالٹی تھی نہمیہ کی اس عہدے پہ، اس سیکولر جاب پہ ہونے کے باوجود جو نہمیہ کی اصل کوالٹی تھی he was a man of prayer. وہ مردے ہوا. سو خدا آج بھی ایسے مردے جو دعا ہیں ان کی تلاش میں ہیں تاکہ ہماری بستیاں پھر سے بحال ہو جائیں، ہمارے شہر بحال ہو جائیں، ہمارے ادارے بحال ہو جائیں، اس ملک میں ہماری عزت، ہمارا وقار بحال ہو جائے اور سب سے بڑھ کر مسیح کی شان بحال ہو جائے. ہاللیلویہ. سو خداوند ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو دعا میں جو ٹائم ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنا آپ خدا کو دے سکتے ہیں تاکہ خداوند ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکے. سیکنڈلی ہی از اے مین آف کریکٹر. ابھی جو پیچھے 4 باتیں ہم نے دیکھی ہیں وہ اس کے کردار کی بات ہے. تو خدا کو اپنے کام کے لیے، بحالی کے کام کے لیے اور ریوائول کے کام کے لیے اور چرچ کی ترقی کے کام کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو با کردار لوگ ہیں، جن کا کردار جو ہے وہ خدا کو پسند ہے. اور میں اکثر بائبل اسکول پہ یہ کہتا ہوں جب خدا کو آپ کا کردار پسند آئے گا خدا کو آپ کی خدمت بھی پسند آئے گی. اور نمبر 3 he is a man of burden. وہ بوجھ لینا جانتا ہے اور وہ اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہر طرح کی جو محنت ہے یا جستجو ہے اس کو کرنے کے لیے تیار ہے. تو آج کے اس پیغام میں ہم ان 3 باتوں پر تھوڑی دیر کی باری باری غور کریں گے. he is a man of prayer and he is a man of character and he is a man of burden. آمین. سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دعا کے تعلق سے یا اس کی دعائیہ زندگی کے تعلق سے. جب اس نے یہ بوجھ محسوس کیا اور دیکھا ہے کہ وہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ ماتم کرتا رہا، تو یہ تقریباً کتنے مہینے تھے؟ 4 مہینے. جن 2 مہینوں کا نام دیا گیا ہے وہ ٹوٹلی 4 مہینے بنتے ہیں. سو 4 months اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے، اس سے اجازت نامہ لے یا اس سے چھٹی لے یا اس سے کوئی درخواست کرے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے لوگوں سے بات کرے، نہمیہ نے جو پہلا سٹیپ لیا 4 مہینے خداوند کے حضور میں بڑے بوجھ کے ساتھ اور بڑے برڈن کے ساتھ اور ایک بڑے رویا کے ساتھ وہ خدا کے حضور میں دعا کرتا ہے. اور اس نے اپنی اس خدمت یا اس اسائنمنٹ کا جو آغاز ہے وہ دعا کے ساتھ. اور جب خدا منسٹری میں آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ ایک کوالٹی ٹائم جو ہے دعا میں گزاریں. جب آپ دعا میں فتح حاصل کر لیتے ہیں پھر آپ فزیکلی بھی فتح حاصل کرتے ہیں. So 4 months, about 120 days consistently ہم نہمیہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعا میں جو ہے خداوند کے حضور میں اپنے اس بوجھ کو رکھتا ہے اور اپنے اس مشن کو رکھتا ہے. جیسے جیسے آپ دعا میں بڑھیں گے آپ اپنی خدمت میں بھی آگے بڑھیں گے، آپ اور جو کامیابیاں خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے اس میں بھی آگے بڑھیں گے. ایک اندازے کے مطابق بائبل مقدس میں 250 مرتبہ دعا کرنے کے تعلق سے کہا گیا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. 250 ٹائمز پریئر کمینڈ جو ہیں وہ موجود ہیں.
اور اس کے علاوہ بائبل میں 280 ریکارڈڈ پریئرز ہیں جو مختلف دعائیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ریکارڈڈ ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم ان کو پڑھ سکیں، جان سکیں اور دیکھ سکیں۔ وہ 280 دعائیں جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں۔ ولیم بوتھ کی ایک کوٹیشن مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے، اور ولیم بوتھ کے اپنے دور میں جب اس نے سلیویشن آرمی کا آغاز کیا تو اس نے لکھا I am not waiting for the move of God, I am the move of God۔ میں خدا کی کسی موو کا انتظار نہیں کر رہا، کسی تحریک کا انتظار نہیں کر رہا کہ کوئی تحریک آئے، میں ہی خدا کی تحریک ہوں، میں نے خدا کا کام کرنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے قربانی دینی ہے، اور میں نے جو بھی خدا نے مجھے برڈن دیا ہے میں نے وہ کرنا ہے، اور خدا مجھے ہی اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ہاللیلویہ۔ So it's a great statement, it's a great declaration, and it's a great faith. I am not waiting for a move of God, I am the move of God۔ ہاللیلویہ۔ آج میں چاہتا ہوں آپ اپنے لیے کہیں I am the move of God۔ میں خدا کی تحریک ہوں، مجھے خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ہاللیلویہ۔ اپنے ساتھ والے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں You are the move of God۔ آپ خدا کی تحریک ہیں، اور خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ ہاللیلویہ۔ میں خدا کے لیے زوردہ تعمیر۔ سو دعا کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ دعا کے لیے ایمان بھی رکھتا ہے، اور دعا کے لیے وہ بوجھ بھی رکھتا ہے، اور وہ دعا کے جب ہم اس کی پریئرز کو دیکھتے ہیں، نہمیہ کی کتاب میں 10 دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس ساری بک میں there are 10 prayers of the mind، اور اس کتاب کا آغاز بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کتاب کا اختتام بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس سے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں he is a man of prayer۔ 10 دعائیں جو ہیں نہمیہ کی اس کتاب میں جو ہے وہ آپ کو ملیں گی، اور ان دعاؤں سے جو بات ہم سیکھتے ہیں کہ نہمیہ کا جو تصور خدا ہے وہ کیسا ہے، یعنی ہر بندہ جب دعا کرتا ہے اس کی دعا سے یہ ریفلیکشن نظر آتا ہے کہ اس کی خدا کے تعلق سے انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، وہ خدا کو کتنا سمجھتا ہے اور کتنا جانتا ہے۔ سو یہاں پر ہم نہمیہ کے تعلق سے یہ کہیں گے he was a man of prayer، he knew how to pray، وہ دعا کرنا جانتا ہے، he knew the art of prayer، he knew the power of prayer، he knew the language of prayer، he knew the importance of prayer، he knew the position of prayer، اور وہ یہ جانتا ہے جب دعا ہوتی ہے تو خدا موو کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اور ڈی ایل مودی کا یہ کوٹ ہے، ڈی ایل مودی نے لکھا کہ آج تک دنیا میں جتنے چرچ ہسٹری میں جتنے بڑے سے بڑے کام ہوئے ہیں سب ان لوگوں نے کیے ہیں جو دعا کرنے والے، دعا کرنے والے لوگ جو ہیں چرچ کی ہسٹری رقم کرتے ہیں، دعا کرنے والے لوگ جو ہیں چرچ کی ہسٹری بناتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو دعا کرنے والے لوگ ہیں ان کی خدمت کا اثر ان کے جانے کے بعد بھی کئی صدیوں تک قائم رہتا ہے۔ Prayer makes you a man of influence۔ آپ کی خدمت میں یا ورشپر ہیں یا لکھنے والے ہیں، کوئی بھی آپ خدا کے لیے کام کرتے ہیں، دعا جو ہے وہ آپ کو مین آف انفلوئنس بنا دیتی ہے، اور پھر کئی نسلوں تک وہ جو انفلوئنس ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں نہمیہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس لیے جب اس کو یروشلم کی بحالی اور تعمیر کے تعلق سے جب بوجھ اس کو ملتا ہے تو وہ یہ ٹائم تقریباً 4 مہینے کا جو وقت ہے، صبح شام whenever he has the time
وہ کورٹ میں نہیں جا رہا، وہ بادشاہ کا کام نہیں کر رہا، اس نے چھٹی لی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں جا رہا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے، اس کے پاس یہ مکاشفہ ہے کہ اگر بادشاہوں کے بادشاہ نے میری اس سوچ کو یا رویا کو جو ہے وہ الاؤ کر دیا یا گرانٹ کر دیا، تو پھر زمین کا کوئی بادشاہ نہیں روک سکتا، پھر اس زمین پر مجھے کوئی ناکام نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گے، تعمیری کام کریں گے، کوئی نہ کوئی لوگ آپ کے اگینسٹ ضرور آئیں گے۔ شیطان کسی نہ کسی کو آپ کے خلاف ابھارے گا تاکہ آپ کو ڈسکریج کرے اور آپ کو بے دل کرے، لیکن آپ نے اپنی اس ذمہ داری پہ، اس پوسٹ پہ آپ نے کھڑے رہنا ہے، اس کام پہ آپ نے کھڑے رہنا ہے، اور بالآخر فتح آپ کی۔ ہاللیلویہ، بالآخر آپ فتح مند ہوگے۔ اور جیسے 23 زبور میں لکھا، وہ میرے دشمن کے روبرو میرے آگے دسترخوان، یعنی دشمن بھی موجود ہے، لیکن خدا کہتا ہے اس کی کوئی فکر نہ کر، میں تیرے آگے دسترخوان بچھا دوں گا، میں تیرے لیے اور میں تجھے برکت جو ہے وہ دیتا چلا۔ سو بیسیکلی آج کی اسٹڈی میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہمیہ نے مختصر ہم دیکھ رہے ہیں کس طور سے وہ کامیاب ہوا کہ یروشلم جو شہر ہے، ہسٹورک سٹی ہے، اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کر سکے یا اس کی والز کو ری بلڈ کر سکے۔ سو بیسک جو تھیم ہے وہ یہ ہے، He turned a city of shame into a city of praise۔ اس نے ایک ایسا شہر جو بڑی ذلت، اس میں لکھا ہم ذلت اٹھا رہے تھے، ہم مصیبت اٹھا رہے تھے، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے فاٹک آگ سے جلے ہوئے تھے، یہ سب کنڈیشن تھی یروشلم کی، لیکن نہمیہ نے اس کو چند سالوں میں ایک پھر سے بہترین شہر بنا دیا، اس کو بحال کر دیا، اس کی دیواریں جو ہیں وہ چند مہینوں میں کمپلیٹ ہو گئی، اور اندر جو ریسٹوریشن کا کام تھا وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا۔ سو ہی از اے مین، جو پہلی بات دیکھ رہے ہیں، ہی از اے مین آف پریئر۔ جیسے جیسے آپ دعا میں بڑھیں گے، آپ کی خدمت بڑھے گی، آپ کا انفلوئنس بڑھے گا، آپ کا درجہ بڑھے گا، آپ کی اتھارٹی بڑھے گی، آپ کی گریس بڑھے گی، آپ کی انوائنٹنگ بڑھے گی، اور آپ خدا کے لیے اور زیادہ پاورفل اور یوزفل ہوتے چلے گئے۔ لیکن منسٹری میں کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے چرچ کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، بلکہ آپ کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے۔ ایک وقت ہے کہ آپ کو ایک چرچ یا 2 چرچ کے لوگ سن رہے ہیں، پھر وہ وقت آئے گا جب آپ کو 50 چرچوں کے لوگ سن رہے ہیں، آپ کو 100، آپ کے انفلوئنس بڑھ رہا ہے۔ نمبرز کی بات نہیں ہے، امپیکٹ بڑھ رہا ہے، یعنی جو باتیں آپ خدا کی بیان کریں گے وہ لوگوں کے لیے باعث برکت اور لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سو نہمیہ نے کس چیز کو پھر سے بحال کرنا ہے؟ یروشلم شہر کی جو فصیل ہے، اور اس کا یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر فصیلیں برباد ہو جاتی ہیں تو ہم دشمن کو نہیں روک سکتے۔ Then we are defeated. We cannot live victoriously۔ اور آج ہم جس بات پہ غور کریں گے، ایک اور بات جو وہ یہ ہے کہ جب ہم یروشلم کی بات کرتے ہیں تو 2 یروشلم ہیں، ایک ہسٹوریکل یروشلم جو اسرائیل میں ہے، اور ایک اسپرچول یروشلم، ایک روحانی یروشلم ہے، اور وہ کون سا یروشلم ہے وہ آپ کو دیکھیں۔ اس یروشلم میں خدا کی حضوری تھی، ٹیمپل تھا، ہولیز آف ہولی تھا، خدا کی پریزنس تھی، اور خدا اس یروشلم میں اس ہیکل میں رہتا تھا، سکونت کرتا تھا، ٹیبرنیکل کرتا تھا، اور آج خدا آپ کے دل میں رہتا ہے۔ اور جیسے اس دور میں شہر کی فصیل ٹوٹی ہوئی تھی، آج بھی لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کے گرد جو روحانی فصیل موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی گناہ اور کوئی بھی نقصان اور کوئی بھی بیماری بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے دلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ کبھی گناہ آ جاتا ہے، کبھی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی کوئی بدی آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور وبا آ جاتی ہے، کبھی اور مشکل کوئی آ جاتی ہے، کبھی مصیبت آ جاتی ہے۔
اس لیے کہ جو فصیلیں ہیں وہ گری ہوئی ہیں. آج کے پاسٹر کو اپنے جو اس کے جو لوگ ہیں، جو چرچ ممبرز ہیں، جہاں وہ منسٹر کرتا ہے، ان کی فصیلوں کو پھر سے بحال کرنا ہے تاکہ دشمن آ کر ان کی صحت نہ چرائے، ان کا پیسہ نہ چرائے، ان کے وسائل چوری نہ کرے، ان کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح نہ کرے اور ان کو کسی اور طرح سے ڈیمیج نہ پہنچائے. تو آج ہمیں اپنے لوگوں کو اور اپنے چرچز کو اور اپنے آپ کو پھر سے مسیح میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج کا جو یروشلم ہے وہ ہسٹوریکل نہیں ہے. آج کا جو یروشلم ہے ہم اس کو جب روحانی تناظر میں دیکھتے ہیں، وہ آپ ہیں، ایماندار ہیں، آپ کا دل ہے، آپ کی زندگی ہے، جس پر ابلیس قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس کو ابلیس گمراہ کرنا چاہتا ہے اور جس کو ابلیس جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے. تو آج ہم نے خدا کے لوگوں کو، خدا کی قوم کو ڈائریکشن دینی ہے، سمت دینی ہے، محفوظ رکھنا ہے، اور ہمیں ان کو یہ بتانا ہے یہ وہ رستہ ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے. And this is very important because many will kiss the face of Jesus but they will miss him. اور اس لیے خداوند نے کہا کہ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں کہ آئے خداوند، لیکن میں تم سے کہہ دوں گا میری کبھی تم سے واقفیت. So God cannot use a prayerless leader and God cannot use a prayerless church. خدا کے اصل ہیرو وہ ہیں جو دعا کے ہیرو ہیں، جو دعا میں وقت گزارتے ہیں اور جو دعا میں جنگ کرتے ہیں. اور جب میں اس میسج کی ترتیب بنا رہا تھا تو خدا نے مجھے جو سٹی پاسٹر کے تعلق سے پوائنٹ دیا ہوئی ہے کہ نہمیہ جو ہے وہ یروشلم کا رہنے والا ہے. His ancestors, his fathers, forefathers وہ کہاں سے آئے تھے؟ یروشلم. وہاں سے وہ اسیر بنا ہے. تو وہ یروشلم کا رہنے والا ہے، وہ اس شہر کا رہنے والا ہے، اور اس شہر کے ہی ایک شخص کو، ایک خادم کو خدا نے یوز کیا کہ وہ اسی شہر کو بحال کر سکے اور اس کی عزت کو دوبارہ سے، اس کی رونق کو دوبارہ سے بحال کر سکے. تو آج آپ جس شہر کے پاسٹر ہیں اور جو یہاں پر لاہور کے پاسٹر ہیں، خدا آپ کو مائن کرے گا، خدا آپ کو گریس دے گا، خدا آپ کی مدد کرے گا، آپ اس شہر کو دوبارہ سے بحال کر سکیں، مسیحیت داروں کو بحال کر سکیں، چرچز کو بحال کر سکیں، منسٹریز کو بحال کر سکیں، زندگیوں کو بحال کر سکیں، بستیوں کو پھر سے تعمیر کر سکیں، دیواروں کو بنا سکیں اور پھر سے خداوند کی رونق اس کے گھر میں واپس آئے. ہاللیلویا. اور اصل چیز جو ہے آج پھر سے چرچز میں، خدا کے گھروں میں اس کی جو حشمت ہے، اس کا جو جلال ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو رونق ہے وہ واپس آئے. تو آپ وہ لوگ ہیں، آپ لیڈرز ہیں، خدا نے یہ شہر آپ کو دیا ہے، اور جب آپ شہر کی سرفرازی کے لیے دعا کریں گے، اس میں آپ کی بھی سرفرازی ہے، خدا آپ کی بھی مدد کرے گا اور آپ کے وسیلہ سے خدا اس شہر کو بہترین شہر بنا دے گا، جس میں جو اور تمام بستی ہیں وہ بھی برکت پائیں گے، لیکن جو چرچ ہے یہاں کا وہ خداوند کے ایک بڑے جلال اور بڑی قدرت کو ظاہر کرے گا. خدمت کا ایک بھیگ ہے، اور there is a secret of success and there is a secret of the kingdom of God, and prayer is number one secret of God. کسی نے بھی خدمت میں کامیاب ہونا ہے، کسی نے سیکولر کامیاب میں کامیاب ہونا ہے، سیکولر ورلڈ میں، یا بزنس میں اپنے کامیاب ہونا ہے، یا کسی بحالی کے کام میں کامیاب ہونا ہے، یا اپنی ٹی وی منسٹری میں کامیاب، جو بھی خدا نے آپ کو خدمت دی ہے، آپ نے جس بھی منسٹری میں کامیاب ہونا ہے، اس کی پہلی سیکرٹ کیا ہے؟ دعا. پہلی سیکرٹ کیا ہے؟ دعا. The secret one is prayer and there is no secret two. پہلا بید کیا ہے؟ دعا. اور دوسرا بید کیا ہے؟ دوسرا کوئی بید، وہ بھی دعا ہے. اور تیسرا بید بھی دعا. جب ہم دعا کرتے ہیں خدا ہمارے بہاف پر کام کرتا ہے. دیکھیں ہم اگر تھوڑا سا غور کریں
سب باتوں پر جو منسٹری میں کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ تھرو پریئر. گناہگار کیسے نجات پاتے ہیں؟ مسیح پر ایمان لانے سے اور دعا کرنے سے. معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ دعا کرنے سے. جب امیرون دعا دے ہوتے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ دعا. چرچ کیسے گرو کرتا ہے؟ دعا کرنے سے. ریوائول کیسے آتا ہے؟ دعا کرنے سے. قومیں کیسے بدلتی ہیں؟ دعا کرنے سے. اور برکت کیسے ملتی ہے؟ دعا کرنے سے. لکھا ہے کہ میرا گھر تمام قوموں کے لیے دعا کا گھر بنائے. مشن دعا کیسے ہوتا ہے؟ دعا کرنے سے. اگر آپ کے جو چرچ ممبر ہیں وہ 1 گھنٹہ ڈیلی دعا کرتے ہیں، دیٹس ویری گڈ. لیکن آپ جو لیڈرز ہیں، آپ نے اس سے بڑھ کر دعا کرنی ہے. آپ نے ان سے اور آگے نکل جانا ہے. آپ نے 2 گھنٹے دعا کرنی ہے، آپ نے 3 گھنٹے دعا کرنی ہے. آپ نے خدا کی حضوری میں ٹھہرنا ہے. اور اصل میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ایک آسمانی رینم میں داخل ہو جاتے ہیں. ہم ایک آسمانی کلچر میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جو بات ہم نے امپورٹنٹ اس میں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فلیش کلز دا پریئر اینڈ پریئر کلز دا فلیش. جسم آپ کو دعا کرنے سے روکے گا، اور وہ آپ کو کہے گا آج آپ تھکے ہوئے بہت، آج ریسٹ کر لیں، آج پریئر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج چھٹی کر لیں، بارش ہو رہی ہے، آج سردی بڑھی ہے، آج گرمی بڑھی ہے، ادر ریزنس. سو فلیش کلز دا پریئر لائف. آپ کی دعائیہ زندگی کو یہ چیز برباد. پھر آپ کہیں لوگ بڑے تھوڑے آتے ہیں، یار میرا دل نہیں کر رہا اور میں فیل نہیں کر رہا. دعا میں فیلنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے دعا کریں. دعا ایک ذمہ داری ہے، دعا ایک ڈسپلن ہے. ہمیں خدا کی حضور میں جانا ہے. اور ٹم کیلر اپنے میسج میں کہتا ہے the more we stay in prayer, the more of his holiness is imparted into our lives. جتنا زیادہ ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں، اس کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں، اس کی پاکیزگی ہم میں منتقل ہوتی ہے. اور اس پاکیزگی کے منتقل ہونے کا اور کوئی طریقہ نہیں. Be partakers of the divine nature. بس تم اس کی ذات الہی میں شریک ہو. تو ٹم کیلر اپنے میسج میں کہتا ہے کہ خدا کی جو پاکیزگی ہم میں منتقل ہونی ہے صرف اس کی حضوری میں ٹھہرنے سے ہونی ہے. And there is no other way. There is no second option. So دعا جو ہے وہ جسم کو مارتی ہے، جسمانی خواہشات کو، جسمانی جبلتوں کو جو آؤٹ آف کنٹرول ہیں، جو آزمائشوں کی طرف جاتے ہیں، جو ہمیں غصے کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو نامعافی کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ رویے جو منفی ہیں، ہماری وہ اپروچ جو نیگیٹو ہے، اور جو ہمارے فیتھ پہ حملہ کرتی ہیں، وہ سارے فیکٹرز جو آپ کے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں، شک ہیں، لوگ ہیں، اور ارد گرد دشمن ہیں جو آپ کو دیواریں نہیں بنانے دیتے ہیں یروشلم کی. جو بھی نیگیٹو فورسز آپ کے اگینسٹ آتی ہیں وہ سب دعا میں برباد کر دی جاتی ہیں. ہاللیلویا. آپ کے سارے دشمن جب آپ دعا میں ٹھہرتے ہیں شکست کھانا شروع ہو جاتے ہیں. تیرے سارے دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر لیں گے. اور یہ تو آپ کو دیت میں جا کے پتہ چلے گا کون کون آپ کے خلاف کیا کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے خدا نے اس کے جبڑے توڑ دیے. آپ کے خدا نے اس کے منصوبے فیل کر دیے. آپ کے خدا نے اس کو تتر بتر کر دیا. خدا ان کی دہشت اور ہیبت اس پر چھا گئی، اور خدا کے قدرت نے آپ کے دشمنوں کو شرمندہ کر دیا. یہ تو آپ کو دیت میں پتہ چلے گا. کئی اسپیلز آپ کے کیے گئے، کئی جادوگر آپ کے خلاف آئے، لیکن خدا نے ان کو خاک میں ملا دیا. سو لیٹ می ٹیل یو، جب آپ پریئر کی گراؤنڈ میں جاتے ہیں جو پاک زمین ہے، پریئر گراؤنڈ بیکمز ہولی گراؤنڈ، کیونکہ وہاں آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے دشمن برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دشمن کے پلانز برباد ہو جاتے ہیں. اینڈ آن دا ادر اینڈ خدا کی ہولینس آپ میں امپارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی سوچ، آپ کے رویے، آپ کا کردار جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. If somebody is having problem with his character or with temptations and other things, دعا اور روزے میں وقت گزارے، خدا کے ساتھ وقت گزارے، خدا سے بات چیت کریں، خدا ان کی حضوری میں جائیں، اسپرچل ریلم میں جائیں، خدا ان کی پریزنس میں جائیں، خدا کی آگ میں ٹھہریں.
उस अनॉइंटिंग के नीचे जाएं, आपका इनर मैन चेंज होना शुरू, आपकी सोचें, आपका रवैया, ये सब कुछ बदलना शुरू हो जाए। सो पहली बात जो हम नेहमिया के ताल्लुक से देखते हैं, ही इज अ मैन ऑफ प्रेयर। क्यों? वजह क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि नेहमिया का सारा कॉन्फिडेंस खुदा, why he is communicating with God, why he is connecting with God, why he is praying, क्योंकि नेहमिया इस बात को अंडरस्टैंड करता है, मुझे जो भी मिलना है खुदा से मिलना है। जिसने भी मेरी मदद करनी है इस सारे बहाली के काम में, खुदा ने करना है। और वो ये जानता है जब ऊपर से मदद जारी हो जाएगी, फिर नीचे से भी मदद जारी हो जाएगी, फिर हर तरफ से मदद जारी हो जाएगी। हालेलुया। उसका कॉन्फिडेंस उसके खुदा पर है, उसका ईमान उसके खुदा पर है। और आज मैं जरूर ये चैलेंज करना चाहूंगा कि आप जिस मसीह बस्तियों में से आए हैं, आप उन बस्तियों के लिए चैलेंज हैं। फिर हम लाहौर शहर के लिए भी कलेक्टिव चैलेंज लेंगे। आप जिस जगह से आए हैं, आप यूनाबाद के हैं, बहाल कॉलोनी के हैं, बैलदिए के हैं, आप निशात कॉलोनी से हैं, अपनी अपनी कॉलोनीज के गिर्द आप खुदावन की याद के पहले मांगे, खुदावन की याद को मांगे, खुदावन की बाढ़ को मांगे, खुदावन के फरिश्तों को मांगे। आप अपनी अपनी बस्तियों के लिए दुआ करें, आप उनके स्ट्रॉन्ग मैन्स को बाइंड करें, आप उन पावर्स को ब्रेक करें, ताकि खुशहाली और निजात और बरकत और खुदावन की जो कुदरत है हमारे इन बस्तियों पे नाज़िल हो। नशे का जोर टूट जाए, गुनाह का जोर टूट जाए, बदी का जोर टूट जाए, तो फर्कें और जुदाइयाँ जाती रहें और खुदावन का बड़ा जलाल और बड़ी कुदरत हमारी बस्तियों पे नाज़िल हो। हालेलुया। अगर उस दौर में नेहमिया जो है वो यरूशलेम की दीवारों को बिल्डअप कर सकता था, आज आप उससे ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि आप निजात याफ्ता हैं, रूह कुद्दस आपके पास है, खुदा के और वादे आपके साथ हैं। आप नेहमिया से बढ़कर काम कर सकते हैं। हिम्मत आपने करनी है, ईमान आपने रखना है, दुआ में आपने ठहरना है, रोजे आपने रखने हैं। और खुदावंद जो है वो क्या है, ईमानदारों को बहुत सी जो सरजमीन है वो मिरास के तौर पर दे। तुम मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए तुझे बख्शा। So let's become in this year especially, और ये जो आने वाला डेकेड है 2020 से 2030 तक, दुआ में वक्त गुजारें। आए मिलकर दुआ करें, अपनी बस्तियों की बहाली के लिए दुआ करें, अपनी कौम की जो पस्ता हालत है हम उनके लिए दुआ करें। लेकिन जब आप दुआएं करेंगे, खुदा उनके हजूर में आपकी दुआएं पहुंचेंगी, फिर हुकूमत भी आपकी मदद करेगी, फिर सियासी लोग भी आपकी मदद करेंगे, फिर और एनजीओज भी आपकी मदद कर सकेंगे, और खुदा आपके लिए जो इलाही मदद है उसके लिए दरवाजे खोल देगा। हालेलुया। लेकिन फैसला करना, आगे बढ़ना और एक्शन में आना, स्टेप इन करना जो है ये हमारी जिम्मेदारी। जब खुदावंद ये नेहमिया से ये बातचीत हो रही है, उसके दिल में ये बोझ आ रहा है, वो यरूशलेम से 700 मील दूर है, 700 माइल्स अवे फ्रॉम यरूशलेम। वो उस वक्त कहां पे है, कैसरे सोसन में, बादशाह के महल में, और वो बड़े कंफर्ट जोन में, He is living in the palace, उसको बेहतरीन घर मिला हुआ है, बेहतरीन पोजीशन मिली हुई है, अच्छी सैलरी लगी हुई है, आराम से वहां पर रहता है, बड़ी शान और शौकत है। He is the nearest man to the king। कई बातों में बादशाह उससे सलाहकारी करता है और उससे फैसले देता है, उससे अंडरस्टैंडिंग देता है, उससे विजडम देता है। He is a man of honor, he is a man of position, and he is living in luxury। सारी आसाइशें उसके पास हैं। लेकिन जब उसने ये सुना कि मेरे खुदावंद का जो शहर है और जो घर है वो वीरान पड़ा हुआ है, तो he got the burden for that city। और न सिर्फ वो दुआ कर रहा है, बल्कि यहाँ पे लिखा है कि वो आंसू के साथ वो रो रहा है। चौथी आयत में, जब मैंने ये बातें सुनी तो मैं बैठकर रोने लगा।
اور یہ جو یہاں پہ آپ سب جانتے ہیں عبرانی لفظ جو رونے کے لیے بیٹھنے کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ وہ پرٹیکولر گریک ورڈ یوز ہوا ہے کہ جب جو یہودی عورتیں تھیں بچے جننے کے لیے وہ بیٹھتی تھیں، یہ پرٹیکولرلی وہ یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے عبرانی کا، جس کا مطلب ہے کہ کچھ جنم دینے کی جو شدت ہے، زور ہے، برڈن ہے، پین ہے، جیسے پولس کہتا ہے مجھے پھر تمہاری طرف سے جننے کے سے درد ہے، وہ اس درد کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری بات کئی دنوں تک ماتم کرتا ہے، سیلیبریٹ نہیں کر رہا، کسی فنکشن پہ نہیں جا رہا، پارٹیز پہ نہیں جا رہا، محل میں کئی فنکشن ہوتے رہتے ہیں بادشاہ کے، کوئی برتھ ڈے آ گیا، کوئی فلان چیز آ گئی، لیکن وہ کئی دنوں تک ماتم کرتا ہے۔ میری قوم مصیبت میں ہے، میری قوم مسیح میں ہے، میرے جو خداوند کا گھر ہے وہ بری حالت میں ہے، خداوند کا جو مقدس شہر ہے، جو یروشلم شہر ہے، وہ اس کی حالت یہ ہے، اور مقدس بادشاہ کا جو شہر ہے اس کی حالت ایسی ہے، وہ ماتم کرتا رہا، اور پھر تیسری بات لکھی ہے اور روزہ رکھا۔ He is inflicting himself on the outside and he is inflicting himself on the inside. اور کئی دفعہ ہم جو پینٹیکوسٹ کا کہتے ہیں خدا ہم دل کا پتہ ہے، خدا دل کو بھی جانتا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھنا ہے اور ماتم کرنا ہے اور رونا اور آنسو بہانے ہیں، وہ فزیکلی بھی نظر آئیں، وہ اندر سے بھی نظر آئیں، وہ باہر سے بھی نظر آئیں۔ اور آخری بات، پانچویں بات، اور آسمان کے خدا کے حضور دعا، اور نیچے جو اس کی دعا ہے بہت پاورفل ہے۔ It shows the faith of Nehemiah, it shows the theology of Nehemiah, and it shows the passion and the burden which is in the heart of Nehemiah. اور اب وہ جو دعا کر رہا ہے اس کی ہم نیکسٹ ٹائم میں بھی ڈیٹیل میں جائیں گے، اس کی دعا ہے کیا، اور اس کا میننگ کیا، اس کی اپروچ کیا ہے ٹورڈس گاڈ۔ اور نہمیہ 2 باب اس کی 17 آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ اس کی ایک بڑی کنسرن ہے، ایک بڑا برڈن ہے اپنی قوم کے لیے۔ سو دوسری بات جو نہمیہ میں دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں بیسیکلی وہ کیا ہے، he is a man of burden، وہ بوجھ لے۔ پہلی بات کیا ہے، جب اس نے یروشلم کی جو خستہ حالی اس کے بارے میں سنا تو اس نے سب سے پہلے یہ کوشش نہیں کی ایک پریئر گروپ بنایا جائے، فیس بک پہ کوئی میسج ڈال دو یروشلم کے لیے دعا کریں، یا ایک پاسٹرز گروپ بن جائے دعا کے لیے، ایک میری ٹیم بن جائے دعا کے لیے، میں پھر دعا کروں گا۔ اس نے اکیلے یہ بوجھ دے دیا، اور وہ یہ جانتا ہے کہ جب میں آسمان کے خدا کے حضور میں جاؤں گا، چاہے میں اکیلا ہوں یا 10 لوگ ہیں، آسمان کا خدا میری دعا کو سنے گا اور آسمان کا خدا جواب دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے ساتھ وہ ٹیم ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، وہ گروپ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے، آپ کی اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے شہروں میں تبدیلی آ جائے گی، اور بستیوں میں تبدیلی آ جائے گی، خاندانوں میں تبدیلی آئے گی، ہر طرح کے آپ نے اسٹیپ لینا ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے ماتم کرنا ہے۔ اور آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ جو پاسٹر ہیں، آپ کو نظر آتا ہے ریئل کرسچینٹی ہمیں کتنی کو نظر آتا ہے، کتنے کو لوگ ہیں جو واقعی اس کلام پر جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، کتنے لوگ آپ کے چرچ میں ہیں جو ڈیلی پریئر کرتے ہیں اور جو ڈیلی بائبل پڑھتے ہیں۔ چرچ میں نمبرز کا ہونا، یہ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ کوئی کسی چیز کی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ سارے آسمان پر جائیں۔ دلوں کا بدلنا، زندگیوں کا بدلنا، یسوع کے پیچھے چلنا، پاک زندگی، پاک رویے، یہ وہ سوچیں ہیں اور یہ وہ رویے ہیں جو مسیح کی مانند بننا ہے۔ یہ وہ جو ہماری اپروچ ہے ٹورڈز کرائسٹ، this will help us to live a life کہ جب ہم اس زندگی کے اینڈ تک پہنچیں تو اس کے بعد آسمان ہمارے لیے شروع ہو جائے۔ جان سناٹ نے اور ٹیم کیلر نے دونوں خاتموں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے چرچ کے تعلق سے۔
اور چرچ گروتھ کے تعلق سے. اور انہوں نے یہ کہا کہ when you preach the cross in your church, ہر سنڈے جب آپ کے پیغام میں صلیب کا پیغام ہوگا، آپ کا چرچ گرو کرے گا، آپ کی منسٹری گرو کرے گی. جب آپ کی ہر دعا میں صلیب کا ذکر ہوگا، آپ کی دعائیں پاورفل ہوں گی، کیونکہ صلیب کا جو پیغام ہے وہ خدا کی قدرت ہے. صلیب کے پیغام میں خدا کی قدرت. Blood of Christ is not for human beings, it's for God. Propitiation. The blood of Jesus is for propitiation, for God to see and to forgive our sins. But the cross of Christ is the power for us. آپ اپنے ہر سرمن میں صلیب کا ذکر کریں، آپ اپنی ہر دعا میں صلیب کا ذکر کریں. اور آپ میں سے بہت سے بہن بھائی جو ٹی وی چینلز میں آنا بہت پسند کرتے ہیں، ہم میسج دیتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، اچھی بات ہے. صلیب کا ذکر کریں. صلیب کے بغیر آپ کے پیغام میں کوئی پاور نہیں. خدا نے انسانوں کے لیے، انسانوں کو بدلنے کے لیے، انسانوں کو امپیکٹ کرنے کے لیے، انسانوں کو چینج کرنے کے لیے جو پیغام ہمیں دیا ہے، صلیب کا پیغام. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خداوند کی دس از دا پاور. پھر آپ کے سرمن میں زور ہوگا، پھر آپ کے دعاؤں میں the power of God is in the message of cross. آپ کی شعلہ بیانی لوگوں کو نہیں بدلے. ہم لوگ یہ کر لیا پازل ہو پڑا ہے، پانچ سمجھ آئی کہ نہیں. تو شعلہ بیان ہونا بھی اچھی بات ہے، آپ ویجیلنٹ ہے، لیکن صلیب کا اس میں ذکر ہونا بڑا ضروری ہے. Cross is very unique to Christianity. مسیحیت کا جو امتیاز ہے وہ صلیب ہے. یسوع کی صلیب ہے اور یسوع کی خالی قبر ہے. دنیا میں اور کہیں نہ آپ کو صلیب ملے گی، نہ آپ کو خالی قبر ملے گی. اس کا تعلق صرف آپ کے یسوع کے ساتھ ہے. اس لیے اس کو وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے. تو ہم دوسری بات پہ غور کر رہے ہیں، برڈن. He was a man of burden. وہ خدا کے اس کام کے لیے، بحالی کے کام کے لیے بوجھ ہے. اور زبور 79 میں آپ یہ سارا واقعہ پڑھ سکتے ہیں جو یروشلم شہر ہے اس کا اس وقت کیا حال ہے. جب نہمیہ اس کے لیے دعا کرے. The people are unprotected, the people are unsafe, the people are naked and the people are defenseless. وہ اپنا دفاع کرنے کے بھی قابل نہیں. نہمیہ اس ساری ذمہ داری کے لیے بوجھ لے. So God can only use a person who carries the burden or the work. کیا آپ خادموں سے میرا یہ سوال ہے، کیا آپ خدا کے کام کے لیے بوجھ رکھتے ہیں؟ Don't do ministry as a profession. جاب کے طور پہ نہ کریں، سیلری کے لیے نہ کریں، پوزیشن کے لیے نہ کریں، پیسے کے لیے نہ کریں، فیم کے لیے نہ کریں. مجھے شہرت مل جائے گی، مجھے فلان چیز مل جائے گا، ہم ادھر ادھر چلے جائیں گے، گاڑی مل جائے. ان چیزوں کے لیے نہ کریں. یہ اگر یہ چیزیں چاہیے تو سیکٹر جاب کریں. خدا آج ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جن کو وہ یوز کر سکیں شہروں کو بدلنے کے لیے. He need a people of burden in every city. جو بوجھ رکھتے ہیں، لوگ نجات پا جائیں، لوگ شفا پا جائیں. اور میرے خیال میں اگر کوئی ایز اے پاسٹر بلایا گیا ہے، آپ کے پاس ان دو چیزوں کے علاوہ ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ جو اور کام کر سکیں. پریئر اینڈ پریچنگ. اینڈ آئی ایم 40 سالوں کی خدمت کے بعد میرا جو انالیسس ہے، اگر وہ واقعی کالڈ ہے تو اسے اور چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے. سوشل ورکس کی بات، اسکول بنانے، فلان، یہ اور مائنڈ کرنے. میں صرف پاسٹر کی بات ہے، اپنے چرچ ممبرز کو کر لیتے ہیں.
اور جن کو خدا نے بلایا چرچ میں, لیٹ دیم ڈو اٹ, اٹس گڈ تھنگ, یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. لیکن جو پاسٹر ہیں, آپ کا جو بوجھ ہے وہ دعا اور پریچنگ کی طرف. ہاں لیٹر آن جب آپ کو 10 سال 20 سال 30 سال گزر جاتے ہیں خدمت میں, اور آپ اپنے بڑے آپ روحانی بچے بھی جو ہیں اسٹیبلش ہیں, پھر آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اور چیزوں کے لیے بھی ٹائم دے سکتے ہیں. آپ اور کاموں میں بھی جتنا بھی خدا الاؤ کرتا ہے آپ ان میں انوالومنٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو پرائمریلی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے, pray with burden, pray. There are many sick people in your church. There are many suffering people in your church. اور آپ کی بستی میں آپ کے ارد گرد بہت سے بیمار لوگ ہیں, بہت سے کمزور لوگ ہیں, بہت سے مصیبت زدہ ہیں, بہت سے بے روزگار ہیں, بہت سے قرض کے نیچے ہیں, بہت سے مشکل میں ہیں. میں بھی آپ کی بستی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں, جن کی جو جاب لیس ہیں, ادر پرابلمس ہیں. Pray for them, pray for them, pray for them. And later on, میں یہ ضرور کہتا ہوں جب خدا آپ سینئر ہو جاتے ہیں, خدا آپ کے لیے اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے, آپ اور سوشل کاموں کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں. بٹ ناٹ ان دا ویری 20 سال تو آپ بھول جائیں گے اف یو آر ریئلی اے پاسٹر. ہاں اگر آپ کی مکسڈ کالنگز ہیں, ان میں بھی اور چیزیں بھی شامل ہیں, دین یو کین ڈو اٹ ان اے ویری ڈفرنٹ وے. بٹ ہمارا جو فوکس ہے وہ کلام, دعا اور کلام کی خدمت کی طرف زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. سو دیٹ یو پراسپر ان منسٹری, تاکہ آپ خدمت میں آگے بڑھیں. سو جو بات ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے, از اے مین آف برڈن, وہ بوجھ رکھتا ہے. بوجھ کی وجہ سے اس نے کام بھی چھوڑ دیا, اس نے چھٹی لے لی ہے, تاکہ میں خدا سے اس کا جو ایجنڈا ہے, پروگرام ہے, پلاننگ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, جو کچھ میں نے کرنا ہے میری زندگی کے لیے, جو خدا کی اسائنمنٹ ہے, جو ڈیسٹنی ہے, میں اور واضح طور پر خدا سے لے سکوں. اور اپنی زندگی میں نہمیہ نے جو کچھ بھی خدا کے لیے کرنا تھا وہ اس میں بھرپور کامیاب. He was fully successful. جو کچھ اس نے کرنا تھا. اور اگر آپ اس کا 13واں باب پڑھیں گے تو وہ کچھ دیر کے لیے واپس جاتا ہے یروشلم سے بابل میں, تقریباً 9 سال کا بائبل اسکالرز کہتے ہیں گیپ ہے. اور جب وہ واپس آیا تو پھر سارا نظام جو ہے وہ سارا الٹ ہو گیا, اور پھر اس نے 4 بڑے سٹیپس لیے ہیکل کو پھر سے پاک کرنے کے لیے اور یروشلم کو پھر سے بحال کرنے کے لیے. یعنی اس کا وہ پیشن اور وہ فائر جو تھی وہ اس کے باوجود کہ 9 سال تو اس نے گیپ دیا, وہ پھر بھی خداوند کے لیے اس کی جو زیل تھی وہ وہیں موجود ہے. سو گاڈ کین ناٹ یوز اے پرسن فار ہز کنگڈم جس کے اندر خدا کی کنگڈم کا بوجھ نہیں, برڈن نہیں. سو آج ہمیں کیا دعا کرنے کی ضرورت ہے, خداوند مجھے اس کام کے لیے بوجھ دے جس کے لیے تو نے مجھے بلایا. Give me burden for the work you have called me. ورنہ کئی لوگ آپ کہیں ادھر چلے جائیں, آپ وہ بھی کر لیں, آپ اس کے مینشن میں آ جائیں, آج آپ فلانے یہ میسیج ہمیں ریکارڈ کرا دیں. سو یہ ساری اچھی بات ہے, کسی نہ کسی کو یہ سب کچھ کرنا ہے, لیکن برڈن کس چیز کا خدا ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری منسٹری کیا ہے یا میری کالنگ کیا ہے, تو میں ساری چیزیں مائنس کر کے صرف میں ایک چیز کو اپنے سلیکٹ کروں گا, خدا مجھے دعا کرنے کا وقت. I just love to pray. Nothing else. پریچنگ کوئی اور کرتا رہے, پاسٹر کوئی اور بنے, جو کچھ آپ مرضی کرتے رہے. اگر مجھے سارے کاموں میں سے سلیکٹ کرنا ہے, مجھے کون سا کام کرنا ہے, میں دعا پہ نشان کروں. I want to be a man. کم از کم جب آپ آسمان میں جائیں تو آپ کی کچھ شناخت ہو, کوئی فرشتہ یہ تو کہہ سکے یہ زمین پہ مرتے ہوا. ہاللیلویا. تو just don't be a simple pastor. ایک ہوتا ہے سادہ نام, ایک ہوتا ہے دلہ ہونا. اس سے وہ سادے پاسٹر نہ بنے, آپ کے ساتھ دعا کی بھی خوبی آپ کے ساتھ. ہاللیلویا. اور کوئی قریب بھی آپ کی زندگی میں نظر ہے.
सो खुदावन जिस खिदमत के लिए तूने मुझे बुलाया है, मुझे उसके लिए बोझ देना शुरू कर। गिव मी बर्डन फॉर द थिंग आई हैव बीन कॉल्ड। वो बर्डन आपको डायरेक्ट करेगा। आप इवेंजलिज्म के लिए बुलाए गए हैं ज़्यादा, या टीचिंग के लिए बुलाए गए हैं, या पास्टोरल वर्क के लिए बुलाए गए हैं, उसको उस बर्डन पे दायरा लगाएं, उस पे आप मेहनत करें, दुआ करें, फिर आप भी कुछ बन जाएंगे और आपके वसीले बतेरे जो हैं खुदा के पास से हालेलुया। सेकंडली ये दुआ करें, खुदा मुझे गुनाहगारों के लिए बोझ दे। अच्छा, मैं एक भाई की टेस्टिमनी सुना, मैं उस पर कमेंट्स नहीं दूंगा, तराज नहीं करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली जब आप एक बाइबल कॉलेज में से गुजर के जाते हैं आपकी सोच डिफरेंट होती। तो उनकी टेस्टिमनी में ये था कि वो खुदा से ये दुआ कर रहे हैं, खुदा तूने मुझे निजात दी है तो मुझे गुनाहगार दे जिनको मैं बचा सकूं। सो अच्छी दुआ है, दिस इज गुड प्रेयर, लेकिन आप इससे बेहतर दुआ भी कर सकते। मसलन जो गुनाहगार आपको नहीं मिलेगा फिर वो नहीं बचेगा। हम क्यों लिमिट करते हैं अपनी मिनिस्ट्री? खुदा मुझे वो गुनाहगार दे जिनको मैं बचा सकूं। गुनाहगारों को मेरे पास, हाँ इसका ऑपोजिट भी है, मुझे गुनाहगारों के पास नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन हम ये क्यों ना दुआ करें, खुदा मुझे अपने शहर और अपनी बस्ती के गुनाहगारों के लिए बोझ दे। जरूरी नहीं है कि वो मेरे वसीले से बचे, वो आपके वसीले से, वो किसी भी ईमानदार के वसीले से बच सकते हैं, किसी की गवाही से बच सकते हैं, किसी की टेस्टिमनी से बच सकते हैं, किसी के विटनेसिंग से बच सकते हैं। हालेलुया। किसी बुजुर्ग खादम ने कहा कि जो खिदमत आप खुदा की रहनुमाई से नहीं कर रहे वो वर्थ कैसे? इटर्निटी में पता नहीं उस काम की वो वैल्यू है या उन लोगों ने जाना है या नहीं जाना। इसका मतलब है कि थोड़ा काम बेशक करें खुदा की गाइडेंस से, फोकस के साथ। सो मुझे अपने शहर और अपनी बस्ती के लोगों के लिए, गुनाहगारों के लिए बोझ दे। मुझे अपने घर में जो गुनहगार हैं उनके लिए, मेरे जो हल्का अहबाब है खुदा उनमें जो अनसेव्ड हैं, मुझे उनके लिए बोझ दे। मुझे अपने नेबरहुड में खुदा जो लोग हैं उनके लिए, जो गैर जाते हैं उनके लिए बोझ दे। मेरी जॉब प्लेस पे कोई ऐसे लोग हैं जिनको अभी निजात की जरूरत है, खुदा मुझे उनके लिए बोझ दे। Become a man of burden, and a man of burden becomes a man of prayer. जिन खालमों के लिए दुआ करना मुश्किल है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे दुआ करना मुश्किल है, असल चीज जो वो लैक कर रहे हैं वो कोई प्रेयर की अनॉइंटिंग नहीं है, कुछ स्पिरिट ऑफ प्रेयर नहीं है। कई लोग ये दुआ करते हैं खुदा मुझे दुआ का रूह दे, रूह कुदस तो आपको मिल चुका है ऑलरेडी। कमी किस चीज की है? बर्डन की कमी। जब बर्डन होगा तो दुआ निकलेगी। जब बोझ होगा दिल में, आंसू होंगे आंखों में और मातम की हालत होगी, फिर जब ये बोझ होगा कि लोग निजात पा जाए, लोग बच जाए, तो फिर खुदा आपको दुआ भी देगा और लोग भी देगा, रिजल्ट भी देगा, फ्रूट भी देगा, कामयाबी भी देगा। सो प्रे फॉर बर्डन। थोड़े से शुरू करें, पूरे पाकिस्तान का बोझ ना माने, वो वाला इमरान खान से उठाया जाएगा। थोड़े से शुरू कर, थोड़े में ध्यानदार है, मैं तुझे ज्यादा का बताता हूं। और ये लास्ट टाइम भी मैंने ये बात डिस्कस की कि मिनिस्ट्री का जो आपका स्पेक्ट्रम है वो पूरा पाकिस्तान नहीं है। आप पाकिस्तान के चैंपियन ना बने, आप एक बस्ती से शुरू करें, आप थोड़े से काम करें, आप एक इलाके से, एक बस्ती से अपनी खिदमत का आगाज करें एंड स्टिक टू इट। 5-10 साल उधर आप कायम रहें, थोड़े में ध्यानदार है, मैं तुझे ज्यादा का, तो थोड़े से शुरू करें, प्रेयर लिस्ट बनाएं। जब 1986 में मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री का आगाज किया, और मैं इसको प्राइड के तौर पे नहीं कह रहा फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूं जैसे बिशप साहब कह रहे, नॉट लाइक दैट, बट गॉड टोल्ड मी, खुदा ने मुझे ये कहा कि तुमने सिर्फ मिनिस्ट्री करनी है और कोई काम नहीं करना है,
खिदमत करने वाला खिदमत से गुजारा। मैं तेरी हर जरूरत को पूरा करूँगा। और मैं ये कह सकता हूँ इन 40 सालों में खुदा अपने कलाम पे खड़ा है, खुदा अपने वादे पे खड़ा है, खुदा अपने कवनेंट पे खड़ा है। हालेलुया। हमारा खुदा मुहैया करने वाला है। But this is my experience. Other people can have different experience. तो ये कोई लेबल नहीं है कि आपने मुझे इसी चीज को फॉलो करना है। और मैं ये कभी नहीं कहूँगा जो इसके कुछ इससे मुख्तलिफ काम करें तो गलत। You can have your own convictions, you can have your own methods, you can have your own ways, जैसे खुदा ने आपको गाइड किया है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। This is how the Lord called me, और मेरा बुलाने वाला वफादार है, और आपका बुलाने वाला भी वफादार है। Prayer and burden, they prepare you for your ministry. नेहमिया ने जो खिदमत करनी थी, पहले तो वो बादशाह का काम कर रहा था, सेक्युलर जॉब है। अब जो उसने खुदा का काम करना था, किस चीज ने उसको उस काम के लिए तैयार किया? दुआ ने और उस बोझ ने जो उसने। Prayer and your burden for ministry will prepare you for the work of ministry. और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, नेहमिया की इस किताब में 10 दुआएं हैं नेहमिया। This shows in 13 chapters he is praying 10 times। उसकी दुआओं का जो यहाँ पर है वो जिक्र पाया जाता है। So that's why he is a man of influence। और आखिरी बात, नेहमिया is a man of character। और शुरू में मैंने आपको इसके बुनियादी कैरेक्टर्स बताए, नेहमिया के किरदार में जो हम खूबियाँ देखते हैं। लेकिन आखिरी बात मैं जो कैरेक्टर के ताल्लुक से कहूँगा वो ये है, our calling must match with our character। जिस बुलावे के लिए हम बुलाए गए हैं, हमारा किरदार भी वैसा नजर आना चाहिए। उस बुलावे को पूरा करने के लिए, उस कॉलिंग को पूरा करने के लिए, खुदा के उस मिशन को पूरा करने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है। सो सैमुअल चैडविक, एक बुजुर्ग खातून है पिछली सदी में, सैमुअल चैडविक, उनकी एक दुआ है 3 लाइनों की, वो मैं से कोट करना चाहता हूँ। Lord, make us intensely spiritual, make us intensely spiritual, but keep us perfectly natural, and make us thoroughly practical। 3 बात उसने कही कि खुदा मुझे इंटेंसली स्पिरिचुअल बना, मेरे आंगों में रूहानियत, बट मेक मी परफेक्टली नेचुरल, मैं आम जिंदगी बस, यानी मैं लोगों को ये नहीं मैं करना मैं बड़ा रूहानी शख्स, मैं होते नहीं जाना मैं बड़ा रूहानी शख्स। अपनी रूहानियत को अपना लेबल ना, कीप मी परफेक्टली नेचुरल, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और अपनी रूहानियत का मैं प्रचार न करता हूँ। एंड मेक मी थॉरली प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल काम, बोझ भी है, दुआएं भी है, उसके बाद जो खुदा करने के लिए कहता है, हम वो सब कुछ करने के लिए भी हम प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ। देखिए आज आखिरी बात, आपके आज के चर्च में एक बड़ी डिसेप्टिव स्टेटमेंट है, वो ये है, आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस। और पता नहीं शैतान ने कैसे ये स्टेटमेंट चर्च में डाला दिया, आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस। और वो मसीहत के बारे में, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। तो 40 साल थियोलॉजी पढ़ने के बाद ये जुमला अभी तक मेरी समझ में, दिस इज एंटायरली स्ट्रेंज। शायद कोई आलम फादर मुझे सिखा सकें इसका मतलब। देखें आज का जो ईमानदार है, बहुत से लोग जो चर्च में नहीं करते, घरों में रहते हैं, ये मैं रूहानी बनना है, मजहबी नहीं। अंडरस्टैंड, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि हमने जो रूहानी बातें हैं, रूहानी दौड़ है, रूहानी जिंदगी, उसमें आगे बढ़ना है। और रिलीजियस होने का मतलब क्या है? टू बी अ पार्ट ऑफ अ चर्च। चर्च में इबादत है, चर्च में सैक्रामेंट्स हैं, चर्च में एक सिस्टम है, क्लर्जी है,
رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، چرچ کا ایک نظام ہے، کوئی کرسمس آ رہا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، روزے ہیں، فلان چیزیں ہیں. تو they want to be spiritual but they don't want to be religious. How can you be? آپ کو دونوں چیزیں چاہیے، روحانی بھی بننا ہے اور چرچ کے ساتھ بھی آپ نے جمع ہونے سے باز رفاقت بھی رکھنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، کلام بھی سننا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، چرچ میں بھی آنا ہے. آج جب لینڈ آئے گا بہت سے لوگ یہ روزے ساٹھے نہیں ہیں، یا مسیح نے روزے نہیں رکھے، یا فلان چیز، یا تجھے نہیں رکھے نہ رکھو. اور جتنا دونوں کہہ رہے ہیں مسیح نے 40 روزے رکھے. کامن سینس کی ایک بات ہے کہ چرچ نے ایک ڈسپلن لایا ہمارے بزرگوں نے پہلے 2-3 صدیوں میں. اس کی پوری ڈیٹیل ہم کسی کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کریں. اجتماعی کلیسیا جو ہے ورلڈ وائڈ روزے رکھے اور اس سارے سسٹم میں سے گزرے، اس میں کیا برائی؟ سو بہت زیادہ لبرلزم جو ہے وہ بھی چرچ کو ڈسٹرائے کرتا ہے. سو اس سوچ کو ضرور کنڈیم کریں کہ I am spiritual and I am not religious. Spirituality means growing in the spirit. And religion, Christianity کے تناظر میں religion کا مطلب یہ ہے ہم اپنے چرچ کے جو ڈاگماز ہیں، ڈسپلن ہے، عبادت ہے، رفاقت ہے، ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ہم اس کے اندر ہیں. ہم یہ دونوں چیزیں مل کر ساتھ ساتھ چلیں گی. سو میری ریلیجیوسٹی میری ہیلپ کرے گی اسپرچویلٹی میں، اور میری اسپرچویلٹی میری ریلیجیوسٹی میں اور بڑھنے میں میری مدد کرے گی. فار اس اٹس ناٹ اے نیگیٹو تھنگ. دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایک ہی طرف لے کے جا رہی ہیں. اگر ہم ایک پراپر چرچ میں ہیں وہ ہمیں مسیح کی طرف لے کے جا رہی ہیں. آمین. سو خدا صاحب کو برکت دے. اور آج کا جو ہمارا فوکس تھا وہ یہی تھا کہ نہمیہ جو ہے ہی از اے ریبلڈر. He is a man of God. He is a man of prayer. He is a man of character. He is a man of burden. And he is a man of God. اور وہ اپنے دور میں تعمیر کرنے میں، بحال کرنے میں، خدا کا کام کرنے میں اس نے ایکسیلنٹ کام کیا ہے، کیونکہ اس نے اس سارے کام کا آغاز جو ہے وہ دعا سے. آمین. خدا سب کو برکت. آپ کو بھی I am just شکریہ کرتا ہوں. یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے. اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات، مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں. خداوند یسوع نے فرمایا ہے، اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسوع آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. وہ آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی اور برکت دیں گے. نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں. خداوند یسوع، میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے. تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. اتنے برسوں تک میں نے گناہ، گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی. آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر. میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن. آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں. مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما. میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین.